बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी से प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में राशिद नकवी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अज़ीज़ नाज़रीन, आलमी सतह पे मीडिया हमें मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीर मनाज़िर दिखा रहा है और इन मनाज़िर में हर मंज़र की एक अपनी तारीख़ है, उसका एक अपना पस मंज़र है। हमारी तो ख्वाहिश रहती है कि हम हर आलमी, इलाकाई, मुल्की इन मनाज़िर के बारे में और इन मनाज़िर के पस मंज़र में होने वाले हक़ाइक़ के बारे में आपको आगाह करें, आशना करें। वक्त बहरहाल हमारे पास कम होता है। हमारे नाज़रीन की ख्वाहिशात, उनके सवालात, उनकी फरमाइशें अपनी जगह पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हो, चाहे वो आलमी मसला हो, चाहे इलाकाई मसला हो, चाहे वो ईरान से मुतल्लिक हो, चाहे ईरान के हमसाया ममालिक से मुतल्लिक हो, उससे मुतल्लिक आपको मनाज़िर आपकी खिदमत में पेश करते रहें। कोशिश करें कि उन मनाज़िर के पस मंज़र से भी आपको आशना करते रहें। आलमी सतह पे ट्रंप बाजियाँ जारी हैं, उनकी गीदड़ धमकियाँ भी जारी हैं। ईरान को भी धमकियाँ दे रहे हैं, जो बाइडन को भी धमकियाँ दे रहे हैं और हस्बे मामूल वीटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जाते जाते भी वाइट हाउस में अपनी कुछ यादगारें छोड़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को हमेशा याद रखा जाए। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक इस वक्त जहाँ पे कोरोना की वबा से मुतासर हैं, कोरोना का कहर जारी है, वहाँ पे ब्रेग्जिट जो बरतानिया के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए एक बड़े इशू में था और अब वो इशू किसी हद तक एक तरफ सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन प्री ब्रेग्जिट और पोस्ट ब्रेग्जिट की बातें शुरू हैं। खित्ते के अंदर मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने हैं और इन मसाइल में इलाकाई भी हैं, मुल्की भी हैं और मिडल ईस्ट तो बिलखसूस हमेशा जो है वो इस तरह के मसाइल का शिकार रहता है। नई नई खबरें, नए नए मनाजिर, मीडिया भी पूरी तरीके से उसको अपनी मर्ज़ी से पेश करता है। लेकिन देखते हैं आज हमारे साथियों ने आज के मंज़र व पस मंज़र में किस मौजू का इंतखाब किया है। जी नाज़रीन, मौजू है बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और अफ़गानिस्तान में जारी बदअमनी। बड़ी तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही हैं। आपके इल्म में है कतर में मुज़ाकरात जारी थे, उसमें वक्फ़ा आया और तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो एजेंडा भी तय नहीं पा रहा था, इस मुश्किल के हल के लिए एक वक्फ़ा किया गया है। तालिबान भी कतर से वापस आए हैं, अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे भी इस वक्त काबुल में हैं। काबुल में क्या सूरत हाल है, वो एक
برننگ کویسچن ہے. وہاں پہ جو اس وقت بدامنی ہے, وہاں پہ جس انداز سے دہشت گردانہ واقعات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ اہم ہیں. لیکن اس دوران کچھ بڑے منفرد قسم کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں. کچھ مناظر ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ان مناظر کی روشنی میں ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہوں گے, تجزیہ نگار ہوں گے, ان سے ہم ان مناظر کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے. ایک دلچسپ کلپ ہے جو افغان رہنما عبدالغنی برادر کا ہے. ملا عبدالغنی برادر ایک پاکستان کے کسی مدرسے میں خطاب کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا ایک مختصر سا ہم نے ایک جھلکی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. وہ اس کو ذرا آپ دیکھیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ټلیفون ما کاټ کړي ده نه دي کاټ کړي, یعنی ټلیفون ما ځینې کاټ کړي ده نه دي کاټ کړي, او دوی د چا سره تر 10 دقیقې تر اوسه دوی چا سره خبره تر 10 دقیقې ګالابود نه ده کړې. ښه وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته موږ سره ویني, هغه په داسې اندازه را سره ویني چې دوی ناست چې موږ ورځو ځای ته راته ولاړېږي. دا زما حیثیت نه دی, نه زما دغه دی, دا د دغه قربانیو د دغه ترشندونو نتیجه ده. نو تاسې پام کوئ, د ځانه سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي. ناظرین, ایک دلچسپ منظر تھا. افغان رہنما ملا عبدالغنی ٹرمپ سے ٹیلی فونک ملاقات کا احوال بیان کر رہے ہیں, اور عجیب بات ہے, کہتے ہیں کہ 35 منٹ سے زیادہ ہماری گفتگو ہوئی, اور وہ تو گفتگو کو جاری رکھنا چاہ رہے تھے, میں نے غصے میں آ کے یا تنگ آ کے ٹیلی فون لائن کاٹ دی. ذہن میں رہے, یہ وہی طالبان ہیں کہ جن کے خاتمے کے لیے افغانستان میں کیا سے کیا نہیں کیا گیا. یہی وہ طالبان ہیں جنہیں دنیا بھر میں دہشت گرد قرار دیا گیا. یہی وہ طالبان ہیں جن کے بارے میں مغرب, امریکہ اور اس کے ہم نوا کس انداز سے کون سی زبان بولتے تھے. آج کیا ہو گیا کہ آج طالبان کے ایک سینئر رہنما سے ٹرمپ اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں, اور طالبان رہنما کہتا ہے کہ میں نے تو تنگ آ کے ان کی کال کاٹ دی. اسی دوران جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دوحہ میں مذاکرات ایک تعطل کا شکار ہوتے ہیں. دونوں طرف سے فریقین اپنے اپنے مراکز میں جا کے ایک بار پھر سے ان مذاکرات کے لیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں. طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کے دورے پہ آیا. پاکستان کے اس دورے کے بارے میں ایک مختصر تجزیہ معروف تجزیہ نگار اور افغان امور سے متعلق ایک اہم دانشور اوریا مقبول جان نے کیا. ہم نے سوشل میڈیا سے ان کا ایک کلپ لیا ہے, آپ بھی ملاحظہ کریں, بعد میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بیسیکلی ان دونوں ٹیموں کے درمیان 20 دن کا وقفہ ہوا تھا, کیونکہ بڑے عرصے کے بعد افغانستان کی جو حکومت اور اس کے باقی سارے گروپس جو تھے وہ کسی طور پر وہ اپنا راضی نہیں ہو رہے تھے. اس کا انہوں نے کہ 20 اس پہ نکات ہو گیا تھا, لیکن ایک افغانستان حکومت کا مطالبہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی ہے آپ ہمارے پاس افغانستان میں مذاکرات کریں, ایک قطر وطر کو چھوڑیں یا کسی اور چیز کو چھوڑیں. تو اس کے اوپر افغان حکومت نے کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان حکومت کو, اور پاکستان نے ان کو انوائٹ کیا تھا. اس کے اوپر جو ایک اعلامیہ میں پڑھ چکا ہوں, سنا دیتا ہوں کہ جو کرتے کیا ہے. ٹھیک, رواں بین الاقوامی مذاکرات میں وقفہ اس لیے آیا کہ دونوں فریق اپنی قیادت سے ابھی تک کے حالات شریک کرنے اور آئندہ کے لیے رہنمائی لینے اور مشورہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں. امارت اسلامیہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے, اور امارت اسلامیہ نے ایک سیاسی قوت اور ایک ملک کی نمائندہ کی حیثیت سے مختلف ممالک کے سفار کیے ہیں. اب جہاں میں بتاؤں کہ 20 تاریخ کو یونیسیف نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 4000 مختلف سکول اور کالج کھولیں گے اور 200 چھوٹے اسپتال بنائیں گے طالبان کے ساتھ مل کے. ٹھیک, آئندہ بھی یہ سفارت جاری رہیں گے. ان اسفار کا مقصد ہے سفارت کاریاں ملک میں امن کا قیام وجہ دور. لیکن جو چیز اس نے کیا ہے کہ پاکستان میں ہماری ہم ایک وجہ سے آئے تھے, ایک بہت بڑی تعداد مہاجرین کی آباد ہے, ان کے مشکلات, تجارتی مرحلات, دیگر مسائل کے بارے میں پاکستانی حکام سے بات کرنا ایک عام ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے ارکان نے پاکستان کا سفر کیا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر
ڈاکٹر عبدالرحیم درانی بھی ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور پاکستان کی بڑی شخصیت، جانا پہچانا نام اور عالمی امور بالخصوص خطے کے امور پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز درانی صاحب سے کروں گا۔ درانی صاحب، ہم نے ایک دو مناظر اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ مذاکرات جو وقتی طور پہ ملتوی ہوئے ہیں اور اب دوبارہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں، اس دوران کچھ اقدامات طالبان کی طرف سے انجام پائے ہیں اور کچھ جو ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے بھی ہیں۔ ہم آپ سے یہ چاہیں گے، آپ کی بڑی گہری نظر ہے افغان امور پہ، کہ سیاسی لحاظ سے مذاکرات کے تعطل سے لے کر اب تک افغانستان کے اندر آپ نے کیا ایسی کوئی پیش رفت دیکھی ہے کہ جو سیاسی معاملات کے عنوان سے بڑی اہم ہے اور ہم اپنے ناظرین کو کچھ معلومات اس عنوان سے شیئر کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے درانی صاحب؟ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا، یہ جو سفر ہے 16 دسمبر کو افغان طالبان کا سفر پاکستان کی طرف، تو یہ بھی تقریباً اسی جو مصالحتی عمل ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ 20 دن کا وقفہ انہوں نے مانگا تھا، اور اس وقفے میں جو فریقین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اپنے بڑوں سے اس سلسلے میں، جو رؤسائے ہمارے ان سے صلاح و مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آ کے 5 جنوری کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقفہ آیا ہے اس دوران، اس میں کچھ 2-3 ایسی بڑی باتیں آئی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کے مذاکرات کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ایک تو امریکہ میں جو اقتدار کی منتقلی کا عمل ہے، اس کا بھی کوئی جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس کا، اور خود افغان حکومت اور طالبان دونوں کا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو آئینی منتقلی کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد وہ کچھ بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں جو ہے دونوں طرف بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ لڑائی کی شدت ہے۔ درانی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ میں جو بدامنی ہے اور اس وقت جو ان گزشتہ 1-2 ہفتے کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت سارے افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس پہ بھی آپ سے میں بات کروں گا، لیکن اس وقت ہم سجاد میر صاحب سے اسکائپ لائن پہ رابطے میں ہیں۔ میر صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو بین الافغان مذاکرات دوحہ سے شروع ہوئے اور اب افغانستان اور پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں، افغان حکومت کا اصرار ہے کہ یہ مذاکرات افغانستان کے اندر، کابل کے اندر ہوں، اور طالبان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں اس عنوان سے۔ یہ جو رکاوٹ ہے، یہ جو تحفظات ہیں، ان پہ آپ کی کیا نظر ہے کہ یہ آیا طالبان کے یہ تحفظات درست ہیں اور افغان حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، یا کہیں تیسری جگہ کا پھر انتخاب کرنا پڑے گا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ ایک لمبا پروسیس جاری ہے۔ پہلے تو دوحہ کی بات بھی نہیں کی جاتی تھی، بڑی مشکل سے شروع ہوئی۔ پھر یہ بات تھی کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، افغان حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ وہ شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ طالبان کو تسلیم کرتی ہے امارات افغانستان کے طور پر، اس لیے وہ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ بات چیت کا عمل شروع ہوا، اس میں پاکستان نے بھی کوئی کردار ادا کیا، سب نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا۔ اب تو سب دعویٰ کرتے ہیں نا جی کہ ہم نے بھی یہ کیا، ہم نے بھی وہ کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے بہت نازک باتیں ہیں۔ نازک باتیں یہ ہیں کہ افغان حکومت چاہتی تو یہی ہوگی نا جی کہ اس کی حکومت، اس کا آئین، اس کا سسٹم، اس کا نظام وہ بحال رہے، اور اگر طالبان کو کچھ شامل کرنا ہے تو وہ شریک اقتدار ہوں، یا شریک اقتدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہیں۔ افغان چاہتے ہوں گے، طالبان چاہتے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے، میں احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک نظام پورا پہلے سے موجود تھا اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جائے۔
یہ ایک تصادم کی صورتحال ہے جو کچھ عرصہ چلے گی، ٹیکنیکلی چلے گی، ڈپلومیٹکلی چلے گی، اور اس میں ایسا ایسا فریق ہے. اب یہ بات درست کہی گئی، دورانی صاحب نے کہی کہ امریکہ میں جو تبدیلی آئی یہ بڑی معنی خیز ہے. اگرچہ امریکہ کی تمام پارٹیاں جو ہیں افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کے حق میں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کب فوجوں کو نکالا جائے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد اقتدار کس کے سپرد کیا جائے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد کس طرح امریکہ یا اس کے ساتھی وہاں کے معاملات کو دیکھیں، نپٹیں، یا بالکل چھوڑ کے چلا جائے. وہ چھوڑ کے چلا جانا اپنی شکست سمجھتے ہیں، لیکن وہ اب زیادہ دیر یہاں رہنا بھی اپنے لیے مسائل پیدا کرنا کے مترادف سمجھتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ افغان فریقین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ افغانستان کی بہتری اسی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ کابل حکومت چاہتی ہے کہ طالبان تسلیم کریں اور کابل میں آ کے ہم سے مذاکرات کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کر کے وہاں مذاکرات کریں گے. حالانکہ وہ ٹریک 2 یا کس طرح کسی ڈپلومیسی کو زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان یا کوئی اور ملک یا دوحہ یا کوئی ملک بھی اس میں شامل ہو جائے. بہتر تو یہی ہے کہ فریقین افغانستان کے اندر ہی مذاکرات کریں. یہ ایک بریک تھرو ہوگا، آگے بڑھنے کی طرف ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے سلسلے میں ابھی کوئی بہت سے مراحل طے کرنا ہو، جیسے ایک لمبا پروسیس چلا ہے اور ہمیں بھی اب دوبارہ اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے بڑا کام کرنا پڑے. پاکستان کی پالیسیاں بھی ڈکلیئرڈ پہلے بڑی گوم و گو کی تھی، اب لیکن پاکستان بھی اور طرح سوچتا ہے. خاص طور پر پاکستان کے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا نقصان خطے کو پہنچ رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان یہ سمجھے کہ کوئی افغانستان اس کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ڈیپتھ کا کام کر سکتی ہے، وہ نظریہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. حالانکہ اس نظریے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افغانستان گویا ہمارا حصہ ہے یا پارٹ آف اٹ ہے. تو یہ ساری تلخیاں موجود ہیں. آبادی کے بہت سا حصہ ایسا ہے جو افغانستان میں بھی آباد ہے اور پاکستان میں بھی آباد ہے. جی میر صاحب لائن پہ رہیے گا. میر صاحب میں آپ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. ڈاکٹر درانی، اس عرصے میں یہ جو 20 دن کا وقفہ آیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کابل کے اندر بھی اور مختلف دوسری جگہوں پہ بھی افغانستان کے اندر دہشت گردانہ واقعات میں ایک دم تیزی آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مذاکرات پہ کیا اثرات ہوں گے، یا مذاکرات کے اندر کوئی ایک فریق اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے؟ آپ کی اس پہ کیا نظر ہے؟ دیکھیے، ہم جب افغانستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب بھی مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی لڑائی میں بھی شدت آتی ہے. اس دفعہ بھی یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذاکرات کے ساتھ ساتھ لڑائی میں شدت آئی ہے. لیکن اس دفعہ ہمیں ایک چیز بہت مختلف نظر آ رہی ہے. پہلے جب لڑائی میں شدت آتی تھی تو مختلف جنگی میدانوں میں لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک طرف جو ہے ایک اشارہ ہے. تو دو ماہرین جو ہے وہ دو اہداف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو لڑائی میں شدت آئی ہے دھماکوں میں اور اسی طرح ٹارگیٹڈ کلنگ میں، اس کے دو اہداف ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور اپنی منطقی انجام تک نزدیک ہوتے ہیں تو دونوں طرف کوشش کرتے ہیں اپنے شرائط کو منوانے کے لیے متقابل جو اس کا فریق ہے اس پہ دباؤ لانے کے لیے مختلف حربوں سے کام لیتے ہیں. اور طالبان نے اگرچہ ان کلنگ میں جو ہے اپنی وہ کہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت پر دباؤ لانے کے لیے مختلف طریقوں سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خود افغانستان میں ایسے لوگ جو طالبانزم کے مخالف تھے یا جو ان کے اسلامی نظام ہے جسے وہ سمجھ رہے ہیں، تو جن کو یہ لوگ اپنے راستے کے لیے اور مستقبل کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں یا ہر طرح سے جو ہے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، ایسے افراد کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان میں جو ہے مختلف انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں، صحافی شامل ہے جو میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، یا جو سوشل ایکٹیویٹ ہیں، یا حتیٰ قانون ساز جو افراد ہیں ان میں جو اہم افراد ہیں جن کو جو ہے یہ لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی دو ہدف ہو سکتے ہیں، ایک حکومت پہ جو ہے دباؤ بڑھانا، اور دوسرا اگر آئندہ صلح ہوتی ہے مستقبل میں جو ہے ایک مفاہمت ہوتی ہے اور
حکومت میں شراکت کی بات بنتی ہے تو ایسے افراد نہ ہو جو ایک فریق کے لیے جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے اور ان کے اہداف کے لیے رکاوٹ ثابت ہو، تو ایسے افراد کو چن چن کر وہ مارا جا رہا ہے۔ جی درانی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ میر صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ملا عبدالغنی کی قیادت میں پاکستان میں موجود ہے۔ شروع میں افغان حکومت نے اس کو سراہا اور بڑی اچھی باتیں بھی سامنے آئیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ افغان جو ہیں طالبان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، لیکن آج ایک گزشتہ دن اور آج کی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ملا عبدالغنی جو ہیں وہ کراچی میں ہاسپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ طالبان کے کسی تربیتی پروگرام میں کیمپ میں جا کے انہوں نے تقریر کی ہے، حکومت پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اس پہ جو ہے وہ افغان حکومت کا ایک ری ایکشن سامنے آیا ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان نائب پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ایک بہت شدید قسم کا بیان جاری کیا ہے، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے جو انہیں توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی اور مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے۔ آپ کی اس پہ کیا نگاہ ہے؟ اصل میں دیکھیے، ایک بات تو میں ابھی جو گفتگو ہو رہی درانی صاحب کر رہے تھے وہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی خانہ جنگی ہوتی ہے کسی علاقے میں تو جو لوگ تلوار اٹھا لیتے ہیں یعنی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، میرا مطلب ہے محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جب اس سے روکا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک سپلنٹر گروپ پیدا ہو جاتے ہیں جو کسی اور تنظیم کے ساتھ یا الگ تنظیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ داعش کے نام پہ لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو عراق اور شام میں بھی دیکھا، داعش جب بنی، کوئی نصرہ بن رہا ہے، کوئی داعش بن رہا ہے، کوئی تنظیم بنتی ہے، کئی گروپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سی چلائیں اس کے بعد احمد رشید بات کا کریڈٹ لے لیتی ہیں کہ شاید یہ ہم نے کیا ہے، داعش کا مثلا حوالہ آیا، وہ یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال تو ہوتی ہے۔ ملا برادر پاکستان کی قید میں بھی رہے ہیں، اور ملا برادر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ ان کے لوگ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہو کہ ہم وہاں ملنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہوں، اور حکومت پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک پیکج تو ہے کہ قید میں رکھا تھا ان کو اور ان کو یہ سہولت دے رہے ہوں، اس سے ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ پاکستان کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ٹسل ہے نا جی، توڑ مڑوڑ آگے پیچھے ہونا، یہ ہوتی رہے گی۔ امریکہ میں بھی ہوگی، افغانستان میں بھی ہوگی، طالبان میں بھی ہوگی، افغانستان کے دوسرے گروپوں میں بھی ہوگی، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ہوگی۔ صرف افغانستان میں ہی تشدد کے واقعات نہیں بڑھے، پاکستان کے شمالی علاقوں میں جیسے شمالی وزیرستان اور بلوچستان کے علاقوں میں جہاں بھی تشدد کے واقعات بڑھے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی فوجی کے قافلے پر حملے کی خبر آتی ہے، یعنی وہاں ٹارگٹ شہری نہیں فوج بنتی ہے۔ تو یہ ابھی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں بہت سے دڑوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ وار لارڈز کہتے ہیں جنہوں نے، وہ ہیں، ان میں کچھ ہو سکتا ہے نظریاتی نہ ہوں بلکہ جنگجو ہوں، جس سے ہم جنگجو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگجو ہیں، انہیں ہر صورت میں جنگ کا مزاج جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ ساری باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور شاید یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو افغان امر کے لیے شروع ہوا ہے اور دیر تک جاری رہے گا۔ جی میر صاحب لائن پہ رہیے گا۔ افغان امور کے ایک اور ایکسپرٹ ہیں، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے افغانستان کے ایشو پہ لکھی ہیں اور ان کے تجزیے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ درانی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلا سوال کروں، ہم نے احمد رشید جو آپ بھی جانتے ہیں بڑے معروف افغان امور کے ماہر ہیں، ان کا ایک ان مذاکرات کے عنوان سے ایک مختصر سا تجزیہ ہے، وہ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ڈویژن اس بات کے ہے کہ طالبان سیز فائر جنگ بندی نہیں مان رہے، اور افغان حکومت جو ہے وہ جنگ بندی کا بہت حامی ہے، ظاہر ہے، اس لیے ٹیررسٹ اٹیکس ابھی تک ہو رہے ہیں کابل میں، افغانستان میں، جس میں طالبان بھی شریک ہے اور آئسس بھی شریک ہے، اسلامک اسٹیٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ طالبان کس قسم کی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے، کس قسم کی کمپرومائز افغان گورنمنٹ کے ساتھ کے لیے تیار ہے۔ اب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم آئین بھی نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اسلامک سسٹم، بٹ کون سا اسلامک سسٹم، کدھر سے اسلامک سسٹم آئے گا؟
جو آپ کہہ رہے ہیں. اور افغانوں نے پہلے آپ کی جو اسلامک سسٹم تھی 1990s میں جب آپ نے افغانستان کو فتح کیا تھا تو وہ ابھی تک یاد ہے, اور لوگ ڈرتے بہت ہیں طالبان سے. طالبان کی سپورٹ میرے خیال میں پورے ملک میں بالکل بہت کم ہے, میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک امن آئے, ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنے اور ایک سیز فائر ہو. تو یہ ہر قدم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پیچیدہ صورتحال بن رہی ہے. جی سجاد میر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, 2 سے 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. آج ایک بیان سامنے آیا ہے حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار صاحب کا. وہ اپیل کر رہے ہیں, بلکہ شاید حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں یا ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر عام افراد کو, عام شہریوں کو بھی مسلح کیا جائے تاکہ وہ موجودہ جو بدامنی ہے, جو دہشت گردانہ واقعات ہیں, ان سے مقابلہ کر سکیں, اس سے نجات پا سکیں. تو اس طرح کی کیفیت تو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے بھی وہاں پہ وار لارڈز موجود ہیں, اسلحہ موجود ہے, اور اب حکمت یار صاحب اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ تو افغان صورتحال کو مزید پیچیدہ نہیں کرے گا؟ یہ درست کہہ رہے ہیں آپ. ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ احمد رشید کا نام میں نے بہت دنوں کے بعد سنا ہے. میں ان کو افغانوں کا نمائندہ نہیں سمجھتا, نہ افغان صورتحال کا ماہر سمجھتا ہوں. بیسیکلی وہ امریکیوں کے لیے لکھتے ہیں اور انہی کے محاوروں میں لکھتے ہیں. بس محاوروں میں لکھنے کا مثلا ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ کبھی کلومیٹر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, مائلز کا لفظ استعمال کریں گے, کیونکہ امریکہ میں میل استعمال ہوتا ہے, مائل استعمال ہوتا ہے, کلومیٹر وہ جانتے نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ بات ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں, بات یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی یہ ٹرموائل بہت لمبے عرصے تک رہے گا. یعنی کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوتے تھے, یہ کوئی ایک ایسا ہوموجینس گروپ تو ہے نہیں نا جی کہ ان میں ہم آہنگی ہو, یکجانی. اب طالبان بھی ایک زمانے میں, طالبان کے اندر بھی کئی گروپ تھے. اس سے پہلے جب مجاہدین لڑے تھے, ہم الگ کرتے ہیں, جو پہلے مجاہدین تھے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ 7-8 گروپ تھے, ایران سے ریلیٹڈ 7-8 گروپ تھے. تو وہ گروپ الگ الگ تھے, مقصد ان کا سب روسی فوجوں کے خلاف لڑنا تھا, لیکن گروپ الگ الگ تھے. اس طرح اب بھی طالبان اگرچہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہوں گے, لیکن ان میں بھی ایک طرح کی انڈکلیئرڈ یا ڈکلیئرڈ گروپ بندی تو موجود ہے. اور اس سارے پر کور کرنا, اوور کم کرنا, ظاہر ہے کہ طالبان یہ نہیں چاہتے کہ جو بند میں بیٹھ کر ایک نظام بنایا گیا تھا, پولیٹیکل نظام, اس کو لاگو کیا جائے. وہ کہے گا ہمارا نظام لاگو کرو. آخر ایگریمنٹ کس بات پہ ہوتا ہے, یہ سب کی بصیرت کا امتحان ہے. جی سجاد میر صاحب بہت شکریہ. دورانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف مناظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. احمد رشید کا تجزیہ بھی مناظر میں سے ایک منظر تھا, اور ہماری خواہش تھی کہ خود سجاد میر صاحب, دورانی صاحب یا ہمارے کوئی اور بھی ایکسپرٹ جو ہیں وہ روشنی ڈالیں. یقیناً ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, وہ مغرب کے اندر بڑی مقبول ہیں. یقیناً شاید ان کا نظریہ, ان کے افکار و نظریات ان کے زیادہ قریب ہوں, لیکن افغان امور, افغان افیئرز کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو احمد رشید کا نام ضرور آتا ہے. ناظرین, ہم نے 1-2 منظر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اس پہ کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں اس کا پس منظر بنانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا پروگرام, آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تقریباً چند سیکنڈ باقی ہیں. ہم اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ افغان جو 40-45 سال سے مسلسل جنگ میں مشکلات کا شکار ہیں, عوام کی مشکلات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں, خداوند عالم توفیق دے ان افغان لیڈروں کو, قائدین کو, کہ وہ مل بیٹھ کر بین الافغان مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے ان عوام کا کوئی مسئلہ حل کریں, تاکہ افغانستان کے اندر امن اور سلامتی جو ہے وہ محسوس کی جا سکے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ الناصر.